बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं, 6 स्टोरीज़। ये काम मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दबंग ऐलान, यानी यूँ समझ लीजिए ओवर माई डेड बॉडी। अच्छा, इस पे बात करेंगे। इमरान खान पर बगावत की दफ़ात लग गईं और इमरान रियाज से मुतल्लिक एक अहम पेशरफ्त हुई है, इस पे बात करेंगे। मुल्ज़िम ने जज को जूता दे मारा। मुल्ज़िम ने, वकील ने नहीं, मुल्ज़िम ने। पीपल्स पार्टी किस किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है? पीपल्स पार्टी के किसी छोटे रहनुमा से लेकर उनके चेयरमैन तक सब कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। इससे क्या मुराद है, वो क्या चाहते हैं, इस पे बात करेंगे। और सियासतदानों के सैकड़ों करप्शन के मुकदमात या केसेस बहाल हो गए। नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब समेत सैकड़ों मुकदमात बहाल हो गए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटी का निशान है वो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, जो व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स हैं, वो अल्लाह के करम और आपके तामुन से चल रहे हैं। इस वीडियो के आखिर पर भी मैं एक वाटर प्रोजेक्ट की वीडियो ज़रूर लगाऊंगा, आपको बताऊंगा भी सही। आप आँखों से देखें हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस मेरिट पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। ये लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ पानी मांग रहे हैं। तो ये बहुत ही इसका अच्छा रिस्पांस है। उसकी वजह ये है कि लोग सोचने पे मजबूर हैं कि इस दौर में भी ये लोग सिर्फ पानी मांग रहे हैं। ये आपका तामुन और अल्लाह का करम है। मैं अनवारुल हक काकड़ साहब के दबंग ऐलान से पहले मैं आपको एक मरियम नवाज़ साहबा का छोटा सा क्लिप सुनाना चाहता हूँ। 1-2 दिन पहले मैंने आपको नवाज़ शरीफ साहब का एक क्लिप लगाया था यहाँ पर बाकायदा। आपने सुना कि वहाँ से नवाज़ शरीफ साहब की अब वापसी 21 अक्टूबर को, और अब मरियम नवाज़ साहबा की इस्तकबाल की तैयारियाँ और नवाज़ शरीफ साहब का वही एग्रेसिव बयानिया आ रहा है जो वो एग्रेसिव बयानिया छोड़ के गए थे। तो मरियम नवाज़ साहबा ने ये बहुत ही कन्विंसिंग एक स्पीच की है, उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। ये आप सुनिए, फिर उसके बाद मैं उस दबंग ऐलान पे भी आता हूँ। मेरे वालिद भी मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, मैं आप सबसे ये बात करना चाहती हूँ। लेकिन छोटा छोटा आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने अपने वालिद की उनको असिस्ट करना शुरू किया आज से 10-15 साल पहले। तो आज ये देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और फिर मेरे वालिद इस काम को देख के ये मजबूर हुए, उन्होंने कहा कि नहीं मरियम आप आओ और मेरे साथ काम करो। और बच्चों, मेरे लिए ये रास्ता आसान नहीं था, ये कोई बेड ऑफ रोजेस भी नहीं था। मैं एक सच्ची बात है कि नाजो नाम में आसाइश में पली हुई इंसान थी, और मैं अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। मैं 5-5 महीने डेथ सेल्स में रहकर आई, और किसी और ने साथ दिया ना दिया हो, मैं अपने वालिद का उनके मुश्किल वक्त में मैंने साथ नहीं छोड़ा। और मैंने ये कहा था कि जो लोग मुझे आपकी कमजोरी बनाना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि अल्लाह ताला मुझे आपकी ताकत बनाएगा। और 200 के करीब मैंने पेशियां बेगुनाह होते हुए भुगती अपने वालिद के साथ। जब हम अडियाला में मैं अपनी वालदा को छोड़ के आई, वो डेथ बेड पे थी, तब मैं बच्चियों से खुसूसी तौर पे नहाते हूँ। तो मेरे वालिद को लगा कि पता नहीं इसको आदत नहीं है। तो ये जून जुलाई का महीना था, कहर की गर्मी थी, बिल्कुल ऐसे लगता था कि वो जो सेल है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा पंखा था, वो भी 8-10 घंटे बंद रहता था। तो उनको लगता था कि शायद ये बर्दाश्त न कर सके। तो उन्होंने 2-3 दिन तो मुझे कहा बेटा हौसला करना, घबराना नहीं। फिर उन्होंने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये घबराती नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे कभी कहा भी नहीं। ये मरियम नवाज़ साहब हैं। इसी स्पीच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक कागज़ दिया गया था कि आप इस पे दस्तखत कर दें, आपको जेल में B क्लास मिल जाएगी। तो मैंने इनकार किया, और वाकई वो कागज़ वो सामने भी आया, वो सोशल मीडिया पे भी आया। वो कागज़ मैंने आपको यहाँ भी दिखाया था। वो एक पेपर दिया गया कि आप इस पे दस्तखत करें, आपको B क्लास। उन्होंने कहा जी नहीं,
میں نے اس پہ دستخط نہیں کرنے، میں اسی جگہ پہ ٹھیک ہوں جہاں پہ پنکھا بھی نہیں ہے، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے وہی جیل کی دال روٹی کھائی ہے، میں نے کبھی دیسی مرغے نہیں کھائے، اور نہ ہی میں نے دیسی مرغے دیسی گھی میں پکا کے کھلانے کی فرمائش کی ہے، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، نہ ہی دیسی بکروں کی فرمائش کی ہے۔ اس طریقے سے میں نے کبھی، اب خان صاحب کے تو یہ ہے نا کہ باقاعدہ ان کے وکیل صاحبان اور ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں تقریباً کو 80-79 ہزار روپے تاکہ جمع ہو گئے ہیں سوا مہینے کے اندر اندر کہ جی خان صاحب دیسی بکرے اور دیسی مرغے دیسی گھی میں پکوا کے کھائیں۔ ایک بات انہوں نے بڑی اہم کی کہ اور کسی نے ساتھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، میں نے اپنے والد کا ساتھ دیا ہے اور میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے ساتھ نہیں بھی دیا، اس وجہ سے وہ یہ بہت ہی کنونسنگ۔ اب یہ دیکھیں، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے پر بہت سارے، چاہے وہ پارٹی کے اندر ہوں، چاہے وہ ان کے پرانے الائز ہوں، سارے کے سارے بہت ہی ایک تذبذب کا شکار بھی ہیں اور پتہ نہیں سہمے ہوئے بھی ہیں، ڈرے ہوئے بھی ہیں۔ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، مجھے سمجھ نہیں، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن میں یہ نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کے دبنگ اعلان پہ آنا چاہتا ہوں۔ جناب، ایک وزارت خزانہ کی رپورٹ آئی اور وزارت خزانہ نے وہ رپورٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں جمع کروائی۔ وزارت خزانہ کی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ جو ملازمین ہیں نا، یہ تقریباً وہی جو وابڈا کے ملازمین ہیں، یعنی کوئی 9-10 جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں، کچھ جو یہ جنریشن کمپنیاں ہیں، کوئی 4-5، یہ ابھی تو یہ انہی کی بات ہو رہی ہے، وابڈا والوں کی، کوئی اوروں کی بھی نہیں۔ کوئی 2 لاکھ کے قریب یہ ملازمین ہیں جو کہ مفت بجلی کی سہولت لے رہے ہیں۔ یہ اس رپورٹ میں انکشاف ہوا، وزارت خزانہ کی اس رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ یہ جتنے یونٹس ان کو ملتے ہیں نا، مثلا کسی بندے کو اگر 800 یونٹ ملتے ہیں تو یہ گریڈ 17 کے بندے کو 450 سے 600 کے یونٹ ملتے ہیں، گریڈ 18 کے بندے کو 700 تک یونٹ ملتے ہیں، گریڈ 19 کے بندے کو تو 850-900 یونٹ ملتے ہیں، گریڈ 20 کے بندے کو 1100 اور 21 والے کو تو 21-22 والے کو تو وہ 1300 1400 یونٹس ملتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل غلط بات ہے جو ان کو یونٹس ملتے ہیں، یہ وہ یونٹس وہ کنزیوم نہیں کرتے جو اس کو اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگلے بل میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی جو یونٹس ملے ہیں 700، اس نے خرچ کیے ہیں 500، تو جو 200 اس کو مل گئے اس کو اگلے بل میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ وزارت خزانہ کی یہ رپورٹ ہے۔ ساتھ یہ بھی اسی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے، وزارت خزانہ ابھی یہ نگران وزارت خزانہ جو ہے، اس نے کہا جو یونٹس بچ جاتے ہیں ان سے یہ ایک کچھ تو ایڈجسٹ کروا لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اڑوس پڑوس میں بیچ دیتے ہیں ان یونٹس کو، مطلب وہ تار دیتے ہوں گے نا بجلی شجلی لگا کے، جس طرح سے وہ ہے جناب، آپ اپنا اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ اس طرح سے لگا کے ہم سے، اور وہ یونٹ آپ کو اگر پڑتا ہے ایک 50 روپے کا تو ہم 30 روپے میں بیچ دیں گے۔ تو یہ باقاعدہ اس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی، لیکن میں آپ کو اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ یقین کیجئے بہت سارے دوست میرے اس بات سے کی تصدیق کریں گے جو جانتے ہیں، اصل حقیقت جو جانتے ہیں۔ اگر کہیں کو بورڈ لگا ہونا فلاں وابڈا کا ملازم ہے، میٹر ریڈر ادھر میٹر ریڈنگ کرنے ہی نہیں جاتا، یہ میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ اب یہ سمری اور یہ رپورٹ جمع ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے خبردار اگر کسی نے سرکاری ملازمین کی یہ مفت سہولت ختم کی تو یہ کاکڑ صاحب نے دبنگ اعلان کیا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ پوری قوم کے منہ پر ایک ماشاءاللہ تماچا مارا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یوں سمجھ لیجئے اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ کسی قیمت پہ نہیں ہونے دوں گا۔ ان کو پتہ ہے نا، اگر ایک روش چل نکلی، اگر ایک رواج بن گیا، اگر ایک ٹریڈیشن بن گئی کہ جناب بات اگر یہ ہے کہ اگر ان کی بجلی مفت، تو کل کو پھر یہ پریسیڈنٹ کے طور پہ کوٹ کیا جائے گا، ایک مثال دی جائے گی کہ یار اگر وابڈا والوں کی مفت بجلی ختم ہو سکتی ہے تو پھر ججوں کی کیوں نہیں ہو سکتی، پھر یہ بیوروکریٹس کی کیوں نہیں ہو سکتی، اگر وابڈا والوں کی مفت بجلی
ख़त्म हो सकती है तो फिर जर्नैलों की क्यों नहीं हो सकती, फिर फलां की क्यों नहीं हो सकती। तो ये बात ये है कि अगर ये इस तरीके का अखाड़ा बन गया तो फिर तो हर बंदा आवाज़ उठाएगा। उन्होंने कहा नहीं जी, अब वजारत तवानाई ने एक नई समरी बनाई है और वो फिर उस ऐलान के बावजूद, काकड़ साहब के उस ऐलान के बावजूद भेज रहे हैं कि जनाब बात ये है कि इस तरीके से ये आप अंदाज़ा कीजिए, ये हमारे निगरान हैं, माशाअल्लाह ये हमारे निगरान हैं। निगरान का ऐलान हो गया है जनाब कि मैं इस तरह से नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये आप एक क्लिप देखा, आपने भी देखा होगा, मैं आपको सुनवा रहा हूँ। ये जनाब जो मौजूदा वज़ीर दाखिला साहब हैं सरफराज भुगटी साहब, अब ये उनका आज का क्लिप है या वो पहले वहाँ पर भी बलूचिस्तान हुकूमत में भी रहे हैं उस वक्त का है, लेकिन अब आप देख लें जो वो स्मगलिंग के बारे में कह रहे हैं। यानी इंसान की अपने व्यूज़ तो आ जाते हैं ना कि जो वो स्मगलिंग के बारे में कह रहे हैं। ये क्लिप जिस वक्त का भी हो, लेकिन ये माशाल्लाह आप ज़रा सुने तो सही, यकीन करें आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। सरफराज भुगटी साहब जो मौजूदा आपके वज़ीर दाखिला हैं, ये उनका क्लिप है। जब कभी हो, जब किसी वक्त का भी हो, ये जिस वक्त का भी है, जिस दौर का भी है उन्हीं का। ये आप सुन लें, ये ज़रा क्या फरमा रहे हैं। है तो इलीगल, लेकिन विद इन बलूचिस्तान फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज फॉर लास्ट 3-4 डेज ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो इसको बलूचिस्तान की हद तक तो फॉर द टाइम बीइंग हम डिस्करेज जरूर कर रहे हैं, लेकिन बंद नहीं कर रहे हैं। और बिलखसूस आपको पता है कि इस कारोबार से सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो तो ऊपर टॉप लेवल पे 7-8 लोग हैं। भाई स्मगलिंग को हम डिस्करेज कर रहे हैं, ये है तो इलीगल, इसको डिस्करेज कर रहे हैं लेकिन मुकम्मल बंद नहीं कर रहे। ये उनके व्यूज़ हैं, ये जनाब सरफराज भुगटी साहब के। और क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि आपको पता है कि ये सच बोला है, माशाल्लाह ये सच बोला है। आपको पता है कि जो इसके बेनिफिशरी हैं, यानी जिनसे स्मगलिंग से जिनको फ़ायदा पहुंचता है, वो तो टॉप लेवल के कोई 6-7 लोग हैं जिनको फ़ायदा पहुंचता है। इसी खुशी में आप ये क्लिप एक दफ़ा दोबारा सुन लें। स्मगलिंग है तो इलीगल, लेकिन विद इन बलूचिस्तान फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज फॉर लास्ट 3-4 डेज ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो इसको बलूचिस्तान की हद तक तो फॉर द टाइम बीइंग हम डिस्करेज जरूर कर रहे हैं, लेकिन बंद नहीं कर रहे हैं। और बिलखसूस आपको पता है कि इस कारोबार से सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो तो ऊपर टॉप लेवल पे 7-8 लोग हैं। ऊपर टॉप लेवल पे 7-8 लोग हैं जो इस कारोबार से फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर हिम्मत होती, इतनी कोई टांगों में सांस होता, तो वो नाम भी बता देते कि ऊपर के टॉप लेवल के 7-8 लोग कौन हैं जो स्मगलिंग से यहाँ। अब कभी कभी तो इंसान सोचता है भाई यार ये मुल्क ठीक हो सकता है। आज देखते हैं एक गोदाम पे छापा पड़ा, उधर से अरबों रुपए बरामद हो गए। दूसरे के किसी साफ़ी के गोदाम पे छापा पड़ा, मीडिया मालिक के, उधर से करोड़ों रुपए की करेंसी वो बरामद हो गई। वो फलां गोदाम वहाँ पे 5000 चीनी की बोरियां बरामद हो गई, वो उधर हो गया, वो वहाँ से डॉलर बरामद हो गए। वहाँ वो छापा पड़ा, उधर से गंदम बरामद हो गई। वहाँ वो छापा पड़ा, उधर से सोना बरामद हो गया। इतना पता नहीं, इस तरीके से ये वो लीगल इलीगल सारा कुछ। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है और हाफिज़ साहब को उसका क्रेडिट भी जाना चाहिए, आर्मी चीफ साहब को, लेकिन क्या इदारे सो रहे थे? ये कब का जो सारी सूरत हाल हो रही है, तो क्या ये अब पिछले लोग कहते रहे, ख़ुद FBR के साबिक सरबराह भी कहते रहे, शब्बर जैदी साहब के, मैंने जब फ़लाँ करने की कोशिश की तो फ़लाँ साहब मेरे पास आ गए कि ऐसा ना करें। और तो और आजकल तो इसहाक डार साहब भी कह रहे हैं इंटरव्यूज़ में कि मैं ये करने की कोशिश की तो मुझे ये कहा गया, मना किया गया कि अभी आप ना कर। इसका मतलब ये है कि ऊपर प्रोटेक्शन देने वाले सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, वो वज़ीर आज़म और वज़रा से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो स्मगलिंग से किन को फ़ायदा पहुंच रहा है ये अब आपने देख लिया, आपने ख़ुद सुन लिया सरफराज भुगटी साहब की ज़बानी। इमरान खान पर बगावत की दफ़ात लग गई हैं। 9 मई से रिलेटेड इमरान खान साहब और उनके साथ जितने भी लोग हैं वो बगावत की उन पर दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। बगावत की दफ़ात बहुत ही ख़तरनाक दफ़ात हैं।
یہ دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ دہشت گردی میں سزا ہوتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ بھی ہوتی ہے، چھوٹی سزا بھی ہوتی ہے۔ بغاوت میں چھوٹی سزا کا تصور بھی نہیں ہے، بغاوت میں کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے۔ بغاوت میں اکثر و بیشتر اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے تو بغاوت میں سزائے موت ہوتی ہے۔ یہ بہت سارے لوگ جو موجود وہاں پر موقع پر موجود تھے، جنہوں نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا اور یہ سارا کچھ یہ اس طریقے سے ادھم مچایا، ریاست پر حملہ کیا، اٹیک کیا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا سب کے سامنے، ان کو بھی کیپٹل، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب تو موقع پہ موجود نہیں تھے، بلکہ اس وقت وہ گرفتار بھی تھے، لیکن اس سے پہلے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے آڈیوز ویڈیو ثبوت موجود ہیں جو خان صاحب انسٹرکشنز دے رہے ہیں، جو خان صاحب لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں۔ تو یہ بغاوت کی دفعات لگ گئی ہیں اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ایک اور پیش رفت ہوئی ہے عمران ریاض صاحب کے کیس میں، اور آج آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب وہ پیش ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ 10-15 روز کی مہلت دیں، میں کوئی خوشخبری سناؤں، لیکن ایک بڑی مزے کی بات ہوئی ہے آج، اور وہ مزے کی بات کون سی ہوئی ہے بھائی؟ وہ مزے کی بات یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، میں اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے نئی مہلت آپ کو دینی، تو پھر خیر سے وہ جو ہے نا آئی جی صاحب نے کہا کہ جی آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، تو پھر انہوں نے علی اشفاق صاحب کی طرف دیکھا، چیف جسٹس صاحب نے، امیر بھٹی صاحب نے، جسٹس امیر بھٹی صاحب نے، تو علی اشفاق صاحب نے کہا جی ٹائم دے دیجیے۔ اب بہت ساری باتیں اس میں آپ ڈاکٹر صاحب نے خود ملانے ہیں، تو 26 ستمبر تک کا ٹائم ملا ہے کہ 26 ستمبر تک آپ ہر صورت میں پیش کریں۔ ملزم نے جج کو جوتا دے مارا، یہ کیا چکر ہے؟ ملزم، اچھا عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی کئی دفعہ سنا، ایک آدھ دفعہ تو دیکھا، وکلا جو وکیل ہیں نا وہ کئی دفعہ جج کو جوتا دے مارتے ہیں، اور پھر بعد میں صلح و صفائی ہو جاتی ہے، کچھ بھی مقدمات بھی مان جاتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے تو وہاں سے جج ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے وغیرہ۔ یہ بہت کم دفعہ ہوا ہوگا کہ ملزم نے کراچی کی کورٹ میں ایک ملزم اب وہ کیا ہے، اس کا انالیسس ضرور ہونا چاہیے، اس کی تحقیق ضرور، کیا ان پہ جھوٹا مقدمہ تھا، کیا صورتحال کیا تھی کہ ان پہ ایک منشیات کا کیس ڈالا گیا۔ حفیظ لاشاری صاحب وہ جج ہیں وہاں پر کراچی کی کورٹس میں، سیشن جج، تو وہاں پر جو ہے نا ایک ملزم آئے ان پر، اور ان کو جب پتہ چلا یا محسوس ہوا کہ جی مجھے سزا ضرور ملے گی، انہوں نے جوتا اتارا، جج کو مارا، ساتھ یہ کہا کہ اب سناؤ سزا۔ اس کے بعد سزا اس کو سنائی گئی 6 مہینے قید کی۔ تو یہ 6 مہینے قید کی، اس کا مطلب ہے اس میں منشیات تھوڑی تھی یا تھوڑی ڈالی گئی یا جو بھی ہے، یہ بہت بڑی، یا یہ ہمارے معاشرے میں نا ایک یا عدم استحکام، عدم برداشت، یا اس پر کیس جھوٹا بنایا گیا تھا۔ یہ اس طرح کی جو صورتحال جب جنم لیتی ہے اور پھر میڈیا پہ باتیں آتی ہیں تو پھر آگے دوسروں کو شہ ملتی ہے اس پہ بھی۔ اور پیپلز پارٹی کس قسم کا لیول پلینگ فیلڈ چاہ رہی ہے؟ آپ سن رہے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی کے چھوٹے رہنما سے لے کر ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ یہ بیانات آپ نے سنے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہاں تک بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے آپ آئین میں تبدیلی کرنا پڑے گی، یعنی طنز کیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور خاص طور پہ جب سے اعلان ہوا 21 اکتوبر کا، تب سے تھوڑی تپش بڑھ گئی ہے، پیپلز پارٹی تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ خورشید شاہ صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا، وہ بھی، اور بلاول صاحب نے بھی کہا کہ صدر زرداری صاحب کو ہم نے ٹاسک دیا ہے، یا انہوں نے اپنے ذمے یہ ٹاسک لیا ہے کہ میں ان چیزوں کو دیکھ لوں گا، اور اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو پھر میں نے ان سے کہا ہے کہ پھر آپ میرے ہاتھ باندھیں نہیں، پھر آپ میرے ہاتھ کھول دیں۔ مطلب اس سے ہمیں نہیں پتہ کیا مراد ہے، کوئی کشتی لڑنی ہے یا کوئی چپیڑیں شپیڑیں پڑھانی ہیں یا پڑھنی ہیں یا مارنی ہے، تو کیا اس سے مراد کیا ہے کہ بلاول صاحب کے اگر ہاتھ کھلے تو کیا اس معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جناب بہت سارے نون لیگ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو اب بلاول بھٹو زرداری سے ایک کوسچن ہوا کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، تو آپ یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ آپ الیکشن کمیشن سے مانگ رہے ہیں یا آپ لیول پلینگ فیلڈ اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم لیول پلینگ فیلڈ نون لیگ سے مانگ رہے ہیں۔
اب جن سے لیول پلینگ فیلڈ مانگنی ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ چاہ تو رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مانگیں، لیکن نام لینے کی جرات نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہم وہاں سے مانگیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ یار نواز لیگ کی بھی کوئی جرات نہیں ہے کہ اس طریقے کی ہماری لیول پلینگ فیلڈ بند کریں یا ہماری لیول پلینگ فیلڈ کو ڈسٹرب کریں۔ یہ جن کی جرات ہوتی ہے آپ ان کا نام ہی نہیں لے سکتے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، کل رات بڑا دلچسپ جملہ وہ حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ جن کے لیول پلینگ فیلڈ جن سے مانگنی چاہیے ان کا تو آپ نام ہی نہیں لے سکتے۔ اگلے ہی جملے میں حامد میر صاحب جیسے مہان صحافی نے کہا کہ میری مراد الیکشن کمیشن ہے۔ مطلب ان کو بھی پتہ چلا کہیں ایسا نہ ہو پھر میرا پروگرام بند ہو جائے اور پھر مجھے ایک اور معافی مانگنی پڑے۔ تو یہ انہوں نے، ویسے ہمارے دوست فیصل کنڈی صاحب نے یہ کہا پچھلی دفعہ کہ لیول پلینگ فیلڈ ہم الیکشن کمیشن سے مانگ رہے ہیں، آج بلاول صاحب کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ میں نون لیگ سے مانگ رہے ہیں۔ کل کو شاید ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہم کنٹرول ٹاور سے مانگ رہے ہیں یا ہم عدلیہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ وہی والی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ امپائر کی انگلی اٹھ چکی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کبھی کہتے ہیں کہ امپائر سے مراد عوام ہے، کبھی کہتے ہیں کہ امپائر سے مراد اللہ ہے۔ یہ وہی والی بات ہے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ ایک ایسی بلا کا نام ہے جو ابھی تک پیپلز پارٹی کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ ان کو پتہ ہے کہ سندھ میں بھی ہمارے خلاف نون لیگ کا، ایم کیو ایم کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور جی ڈی اے کا بہت بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے، اور وہ بھی ہمیں مسائل پیدا کرے گا۔ یہاں پنجاب میں بھی ابھی تک ان کی دال نہیں گل رہی، پنجاب حکومت سے بھی ان کو شکوہ ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہاں پر نون لیگ کے بھی 4-5 لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر فیڈرل میں، اور کسی طریقے سے وہ یہ تاثر بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے ہم یہ کہ یہ اس حکومت کا تسلسل ہے اور یہ نون لیگ کا، اور یہ وہ ساتھ تاثر دے کے خود پتلی گلی سے بھی نکلنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو ساری مہنگائی شنگائی ہوئی ہے نا، یہ نون کی وجہ سے ہوئی ہے، ہم تو بالکل ہی اس میں معصوم ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے ان کے، اور یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کہیں تو مریم نواز صاحب بھی جواب دیں، پھر یہ سوال اور جواب اور سوال اور جواب، ادھر سے بیان تو ادھر سے گولہ باری، ادھر سے گولہ باری لفظی تو ادھر سے لفظی گولہ باری، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے پارٹیوں کو۔ شاید وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے چلیں آگے چلتے ہیں جناب۔ سیاستدانوں کے سینکڑوں کرپشن کے مقدمات بحال ہو گئے ہیں۔ یہ جو ابھی بندیال صاحب نے یہ فیصلہ سنایا تھا، نیب کی ترامیم کو انہوں نے ختم کیا، ٹھیک ہے، تو یہ بحال ہو گئے۔ اور جیسے یہ بحال ہوئے ہیں تو اب نواز شریف صاحب کے وہ توشہ خانہ والے گاڑیوں والا کیس وہ بھی بحال ہو، زرداری صاحب کے تو بہت کیسز بحال ہو گئے ہیں نا، زرداری صاحب کے تو وہ منی لانڈرنگ کے کیسز بھی اور بہت سارے کیسز، شاہد خاقان عباسی صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، حمزہ شہباز صاحب کے، بہت ساروں کے جو ہے نا کیسز بحال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ بہت ساروں کو لگا کہ بندیال صاحب کی اس فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب کینسل کر دیں گے اپنا پروگرام، انہوں نے کینسل نہیں کیا، وہ اسی طرح سے ڈٹے رہے، اور بہت سارے ان کے اپنے اتحادی بھی اس چیز پہ بہت زیادہ حیران ہیں کہ انہوں نے کینسل نہیں کیا پروگرام، وہ اس کے باوجود بھی پھر بھی آ رہے ہیں۔ بھائی ایک کیس ہے جس کو قاضی فائدیسہ صاحب نے اس دن، وہ لائیو اس کی کوریج تھی، پورا دن وہ کیس چلتا رہا، بڑا دلچسپ، آپ نے بہت سارے دوست پوچھ بھی رہے ہیں اس کا کیا ہوا؟ بھائی اس کا یہ ہوا، اس کو اب آگے اکتوبر کی کوئی ڈیٹ ہے پہلے ہفتے میں، وہاں وہ 3 کے 6 اکتوبر کون سا وہ، وہاں اتنے تک اس کو ملتوی کیا گیا، لیکن تب تک قاضی فائدیسہ صاحب نے کہا ہے کہ میں جو بینچز بناؤں گا میں 2 سینئر موسٹ ججز کی مشاورت سے بناؤں گا۔ تو ایک طرح سے سٹے تو اڑ گیا، ایک طرح سے اس کیس، کیونکہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل وہ تھا یہ کہ جو سو موٹو کیسز میں جو بینچز بنائیں، جو اپنا چیف جسٹس جو بینچز بنائیں وہ بھی مشاورت سے بنائیں گے 2 سینئر موسٹ ججز کے، اور جو سو موٹو کیسز لیں گے وہ بھی مشاورت سے لیں گے، اور اپیل کا حق بھی ہوگا، تو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور اسی طریقے سے اس کا یہ ہوا، اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اسی طرح سے بحال ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا حق تسلیم کر لیتی ہے کہ بھائی پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے وہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک کیس میں پارلیمنٹ کی قانون سازی کا حق تسلیم ہوتا ہے تو پھر باقی کیسز میں بھی ہوگا۔ پھر یہ ابھی جو نیب کی ترامیم ہوئی ہیں، یہ کوئی وابڈا والوں نے تو نہیں کی، یہ بھی تو پارلیمنٹ نے کی ہیں،
اور اگر اس کیس میں پارلیمنٹ کی قانون سازی کا حق تسلیم ہوتا ہے اور اس پر سٹے ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہاں بھی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ، یہ 3 جج تھے نا جنہوں نے نیب کی ترامیم اڑائی ہیں. ابھی ریویو باقی ہے اس کیس پر، نظر ثانی ہر جو بھی فیصلہ آتا ہے اس پر نظر ثانی تو ہوتی ہے. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اگر اس پہ نظر ثانی ہوتی ہے، بندیال صاحب تو چلے گئے ہیں، اب ایک جسٹس اعجاز الحسن ہوں گے اور منصور علی شاہ ہوں گے. تیسرے جج کو اگر قاضی فائز عیسیٰ نے بٹھا دیا ایسے کو کہ جو منصور علی شاہ صاحب کے ذہن کا ہوا، اور منصور علی شاہ صاحب تو اپنے اختلافی نوٹ میں لکھ چکے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سپریم کورٹ نہیں اڑا سکتی، سپریم کورٹ ان الیکٹڈ ہے اور پارلیمنٹ کے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں. ان الیکٹڈ کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ الیکٹڈ کی قانون سازی کو اڑائے. اور منصور علی شاہ جیسا بندہ ایک تیسرا بیٹھ گیا، پھر تو 4 منٹ لگیں گے ان سارے کیسز کو اڑتے ہوئے. تو ابھی ذرا حوصلہ رکھیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے. اور یہ جناب آپ جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا واٹر پروجیکٹ ٹھیک ہو گیا. یہ الحمدللہ اللہ کے تعاون، اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے چل رہا ہے. آپ ان علاقوں کو دیکھیں، میں اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لوگوں کی قوت خرید بالکل صفر پہ چلی گئی ہے. ان علاقوں کا آپ ذرا حال دیکھیں، ان علاقوں کا ذرا آپ سوشل فیبرک دیکھیں، ان بیچاروں کا، بے کسوں کا آپ لباس دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، ان کا آپ یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ گدلا پانی پی رہے ہیں، گندا پانی پی رہے ہیں، جوڑوں کا، نالوں کا. اور وہ پانی بھی آپ یقین کریں کو دور سے بھر کے آتے ہیں، وہ بھی یہ خریدتے ہیں بیچارے. اس ماحول میں جب ہم ان کو واٹر پروجیکٹس لگا کے دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کے یہ دعائیں کرتے ہیں. اس زمانے میں کہ جہاں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جہاں ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، مریخ پہ پہنچ رہے ہیں، کیا کیا فرمائشیں ہو رہی ہیں، کیا کیا جناب لوگ کہاں کہاں کس عیاشی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس زمانے میں بھی ان بیچاروں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. یہ مانگتے نہیں ہیں، یقین کریں یہ بھکاری نہیں ہیں، یہ بھیک نہیں مانگتے یہ لوگ. یہ ان کا حق ہے جو حکومت کو، جو ریاست کو دینا چاہیے تھا، جو آپ ہمت کر رہے ہیں. اس سے بہت سارے لوگ واٹس ایپ پہ بہت ساری چیزوں کا سوال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کاش ہمارے پاس اتنی استطاعت ہو کہ ہم سب کے یہ پورا کریں. ہم نے کچھ ایریاز کو مار کیا ہوا ہے، جیسے ڈیرہ اسماعیل خان، جیسے ٹانک دامان کا علاقہ ہے، جیسے آگے ہم توسے تک چلے گئے، ڈی جی خان تک چلے گئے، بھکر میاں والی تک. یہ جو ایریا ہے، اس کے ایریاز جو دیہات کے ہیں، ان میں ہم کام کر رہے ہیں. اور ان میں پانی جو بالکل ہی دمان کے علاقے میں نہیں ہے، اور کڑوا پانی ہے. بعض اوقات 2 3 جگہوں پر بورنگ کرنا پڑتی ہے، کڑوا پانی نکلتا ہے یہاں پر. بہت سارے لوگ باقی کہہ رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے یقین کریں ہمارے پاس کوئی اتنی استطاعت ہو کہ ہم پورے پاکستان میں. بہت سارے لوگ واٹس ایپ پہ باقی چیزوں کا بھی سوال کرتے ہیں، لیکن بھائی کچھ ایریاز، کچھ لوگ ہیں نا جنہوں نے تھر کو ہی مار کیا ہوا ہے، تو وہ اچھائی کا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں. اب کراچی والے کئی دفعہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ بالکل ڈیزرونگ ہوں گے، میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن کراچی میں بہت ساری تنظیمیں، اس طرح کی سوشل تنظیمیں، ویلفیئر کی تنظیمیں، یہ ٹرسٹ وغیرہ، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ہم ان ایریاز میں یقین کریں جو بالکل میڈیا کی آنکھ سے اوجھل ایریاز ہیں، وہ اتنے غریب ایریاز ہیں، وہ ریجیکٹڈ اور ڈیجیکٹڈ علاقے ہیں. وہاں پر یہ آپ دیکھیں تو صحیح، اس طرح کے لوگ، یہ ایسے جیسے پانی نکلتا ہے جیسے ان بچوں کی عید ہو جاتی ہو. آپ یقین کریں کئی دفعہ آپ دیکھا، ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم جناب وہ ایک کوئی فراڈ کریں یا کوئی ایکٹنگ کریں یا وہ اس طرح کی کوئی چیز وہ کریں کہ وہ جو سامنے ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا دیں. لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں پانی کے آنے سے. یہ پانی ان کے لیے اتنی نایاب چیز بن گئی ہے آج کے دور میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے اور یہ تعاون جاری رہے گا. ہم کہتے ہیں جناب ہمارے 10 ایریاز رہ گئے تو 5-6 اور ریکویسٹ آ جاتے ہیں. چلیں جب تک اللہ چلاتا ہے تو ہم بھی کہیں گے کہ جناب ان کو لگا کے دیتے رہیں. میں نے ایک اور 2-3 پروجیکٹس شروع کرنے تھے، وہ بھی بہت اس طرح کے ہیں آپ کے دل کو ٹچ کریں گے. تو جتنا کام ہم کر سکتے ہیں وہ اپنے حصے کی شمع جلائیں. انشاءاللہ خداوند کریم اپنے کام کبھی بھی نہیں رکنے دے گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.